अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तारीख है आज 20 अगस्त 2025। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हालात वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, कोई उसकी समझ नहीं आ रही। एक दिन पता चलता है कि जी मौजूदा जो हुकूमत है वो पूरी तरह अपने पक्के पाँव के ऊपर खड़ी हुई है। दूसरे दिन पता चलता है कि जी हमें इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इस्तेहकाम के लिए सबको साथ मिल के चलना चाहिए। फिर पता चलता है कि 27वीं तरमीम आने जा रही है। फिर उसके ऊपर एक बयान आ जाता है कि जी 26वीं आइनी तरमीम अभी तक हमें हजम नहीं हो रही, और इसहाक डार साहब ये बयान देते हैं आप 27वीं तरमीम की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, तो कैसे उसकी तरफ जा सकते हैं। और इसके साथ साथ मुल्क में ये जो बारिशों का सिलसिला जारी है वो भी आपके सामने है। ज़ाहिर है जिस अंदाज से ये बारिशें बरस रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा हो, कल से हम देख रहे हैं कराची के जो हालात वाक़यात हैं वो समय से बाला तर है। ख़ास तौर पर अप नॉर्थ भी हालात हमने देखे, लेकिन कराची के हालात इसलिए भी बहुत ज़्यादा जो दिल को रंजीदा कर देते हैं कि कराची पाकिस्तान की इक़्तिसादी शाहरग है। सारी दुनिया के बड़े बड़े शहरों में बारिश होती है, पानी इकट्ठा होता है, लेकिन उसके बाद पानी निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता है जी नाले बंद हैं, उनके ऊपर बिल्डिंग बन गई है, नालों के अंदर कचरा आ गया है, तो हम क्या करें। अब ये जो काम करने वाले थे ये किसने करने थे। इस मौजू की ओर बात करने के लिए नन अदर दैन सेनेटर फैसल वाडा साहब, चूँकि उनका कराची से ताल्लुक़ है, और बाकी जो मुल्की सियासी जो माहौल बना हुआ है आजकल, एक कॉलम का भी बड़ा आपने देखा कि उसका भी शोर होगा है कि कॉलम किसने लिखा, क्यों कर लिखा, कॉलम का फ़ायदा मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम को हुआ है या नुकसान हुआ है, इसके ऊपर भी हम फैसल वाडा साहब की राय जानेगी। लेकिन सबसे पहले मेरा जो एक छोटा सा सवाल फैसल वाडा साहब से, कराची की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कौन सी सियासी जमात। वेलकम टू द शो फैसल वाडा साहब। फॉर्मली छोटा सा सवाल है, आसान सा। बहुत शुक्रिया गुमन साहब आपका। आप सबको बहुत शौक था समेत आपके जमहूरियत चैंपियन बनने का, तो जमहूरियत के मजे आप ले आइन कहता है, फिर क्या करें, फिर और आगे मजे लें। ये जमहूरी निज़ाम ने आपको दिया है। खंबे हैं, बिजली नहीं है, चूल्हे हैं, गैस नहीं है, सड़कें हैं, टूटी हुई हैं, हस्पताल नहीं है, स्कूल कॉलेज की जगह गाय भैंसें चराई जा रही हैं। मुझे आप बताएं, बच्चे नंगे पैर फिर रहे हैं, कचरा कूड़ा पूरा पाकिस्तान बन चुका है। ठीक है, आप मुझे बताएं, ये जमहूरियत ने आपको दिया है ना, और वही जमहूरी शक्लें हैं। मैं पैदा हुआ यही जमहूरी शक्लें, मैं बड़ा हुआ ये जमहूरी शक्लें, मैं जवान हुआ यही पुरानी शक्लें बुसीदा, और आज मैं बुढ़ापे की तरह चल पड़ा हूँ वही शक्लें। तो अगर आपने पाकिस्तान का पिंग पोंग बॉल खेलनी है तो आप खेलें, आपको शौक था, आप जमहूरी मजे लें। पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। आप मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान, मुझे आप बताएं पाकिस्तान के किस सूबे, ये सूबाई हुकूमतों ने भट्टा बिठा दिया पाकिस्तान का। मुझे आप बताएं पूरे पाकिस्तान के अंदर कौन सा सूबा है। मैं आपको तकरीर कर सेनेट के फ्लोर पे कह के गया हूं, क्लाइमेट चेंज को देख ले तबाही आने वाली है, तो देख ले तबाही आने वाली है, शुगर को देख ले तबाही आने वाली है, बोल के गया हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस मुल्क के अंदर आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई स्ट्रिप्टीज दिखा रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई गालियां दे रहा है, ये आपका निजाम है। ठीक है, आप दबादब ट्रिप्स लगा रहे हैं, ट्रैवल ट्रिप लगा रहे हैं, सब जाए। मुझे आप बताएं आज तक कोई सिविलियन हुकूमत का सिविलियन आदमी समेत सेनेट के अरबों रुपए के ट्रिप्स करते हैं, एक पाकिस्तान के लिए धेले का फायदा ला के दिखाए। यही आपका फील्ड मार्शल जाता है, छोटे से लोग टीम लेके जाता है, मारता है इंटरनेशनल सुपर पावर्स के साथ, पीस से रिलेटेड अमन के साथ, जंग के ऊपर, एक्सपर्टीज, इकोनॉमी। फिर आप कहते हैं कि आप उनकी बात ना करें, उनकी तारीफ ना करें। भाई तब अब मैं कहता हूं कि अब चीफ ने बेड़ा उठाया, कौम उनकी तरफ देख रही है। ये जंग नहीं जीती उन्होंने, पाकिस्तान की पूरी कौम का दिल जीत लिया बड़े अरसे के बाद, तो कौम उनकी तरफ देख रही है। अब कौम जब उनकी तरफ देख रही है, उन्होंने बेड़ा उठाया पाकिस्तान को पार लगाने का, तो उस बेड़े के अंदर आपको शेख मोहम्मद और शेख प्रिंस MBN शेख मोहम्मद बिन सलमान साहब, दो चीजें याद रखें। दुबई में बारिश हुई, ये सुनिएगा गुमन साहब, बारिश हुई, पानी आ गया, उन्होंने पूरी की पूरी, वहां बादशाहत है, जमहूरियत एक्चुअली दुबई में बादशाहत इस मुल्क के अंदर है, उन्होंने सारी गाड़ियां का खुद बनाओ हम पैसे देंगे, घरों का नुकसान हुआ आप बनाओ हम पैसे देंगे। और फिर 150 साल तक का मसला दुबई ने खत्म कर दिया। जो दिखाया वो बिक रहा है पूरी दुनिया के अंदर। क्यों वो आसमान से बातें कर रहे हैं? 50-60 साल में शेख मोहम्मद कहां दुबई को ले गया, क्यों ले गया? विजन था। आप कहते हैं वो बादशाह है, बादशाह नहीं, वो जमहूरियत है, दर्द है उसको, वो अपनी जेबें नहीं भर रहा। 150 साल का मंसूबा उसने बना के इंप्लीमेंट कर दिया। आप दुबई के अंदर जाए, चीजें सब डल गई अंदर,
اب اگلے 100 سال تک دبئی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی, پوری دنیا دبئی تک گر گئی. محمد بن سلمان نے کیا کیا, اس نے اپنا پرایا نہیں دیکھا, اچھا برا نہیں دیکھا, پسند ناپسند نہیں دیکھی, اس نے ایک ہوٹل میں سارے سانڈوں کو بند کیا, پورے ملک کا پیسہ ریکور کیا, کہا چھٹی خدا کرے. اس ملک میں نہیں ہو سکتا ہے کام. کیسے ہو سکتا مجھے بتائیں, جو آپ کا سولوشن بتائیں نا, جو نظام ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا, آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو صوبے ہونا آپ کا مسئلہ ہے, آپ کے پاس دہشت گردی آپ کا مسئلہ ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پیسہ نیچے تک جانے کا مسئلہ ہے, کرپشن 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 پورے پاکستان میں. کیا کرپشن آج رک گئی پاکستان میں؟ صوبوں کا حال جا کے دیکھیں. میں ایک صوبے کو کیا پکڑوں, وہ مرتضیٰ آپ کو آپ آ کے کہہ رہے کہ بیر آ کے بتا رہے 40 ملی میٹر 50, بھائی ابھی سے مطلب تھوڑی جیسے ہمیں تو مسئلہ حل کر کے دو بھائی. اب وہ مسئلے کا حل جب بتا رہے ہیں تو مسئلے کا حل بھی سن لے. وہ بیر کراچی کا ہے, ایک علاقہ کسی کا ہے, ایک علاقہ کسی کا ہے, ایک علاقہ بیر کا ہے, ایک سندھ گورنمنٹ کا ہے, ایک کنٹونمنٹ کا ہے, ایک فلانے کا. بھائی اگر بیر ہے تو اس کا حصہ بتا دیں یا کسی اور کا. بڑا صاحب آپ کی یہ ساری جو بات ہے مجھے سمجھ آئی ہے, چوہدری صاحب سے بھی ہم اس کے اوپر رائے لیتے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ جو موجودہ نظام ہے, ایک پارلیمانی نظام حکومت ہے, اس کے اندر ایک وفاقی حکومت ہے, پروفیشنل حکومت ہے, نیشنل فائنانس کمیشن ہے, پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, اس میں 57% سارے صوبوں کو شفٹ ہو جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے سندھ کے اندر مراد علی شاہ صاحب ماشاءاللہ 2008 سے آنورڈ موجود ہیں. اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ کس طرح پیسے وہاں پہ لگنے ہیں, ایک سسٹم تو ہے نا. اب اگر ہم نے اس سسٹم کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے تو یہ سارا ریورس کرنا پڑے گا, آپ کو تبدیلی لانی پڑے گی. تو آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں, ہمارے پروگرام کے توسط سے پورے پاکستان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے, جس کے اندر NFC ہے, جس کے اندر 18ویں ترمیم ہے, اس سب کو ریورس ہونے کی ضرورت ہے. اور کیا موجودہ جو نظام ہے جس کے اندر سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, نون, وہ اس بات پہ راضی ہو جائیں گے کہ جی سسٹم کو ہم ریورس کر دیں؟ دیکھیے گومن صاحب, میں تو آپ کو مسئلہ اور اس کا حل بتا سکتا ہوں. حل کیا, کیسے یہ سب چیز آپ کو 18ویں ترمیم کو ری ایڈریس کرنا پڑے گا. آپ کو 18ویں ترمیم نہیں کرنی, آپ NFC کو تو آپ کو ری ایڈریس کرنا ہی کرنا ہے, کسی بھی حالت میں کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا تو رول نہیں ہے نا. فیڈرل گورنمنٹ کا کیا رول ہے, وہ پیسے جمع کرتی ہے, ٹھکاٹک قرضے لیتی ہے, وہ ان کو دے دیتی ہے. انہوں نے پورے ملک میں تباہی مچائی ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ سٹارٹ کر لیں, KPK میں درخت کٹ رہے ہیں, فلڈ آج سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی پلان نہیں, کرپشن کا بازار گرم ہے وہاں. سندھ کا آپ دیکھ لیں, وہاں بھی یہ حال ہے. بلوچستان کا آپ دیکھ لیں, یہی حال ہے. پنجاب کا حال دیکھ, او بھائی آپ جاپان گئی ہیں, بڑے بڑے ٹھیکیدار بن رہے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. آپ اس ملک کے اندر ہر سال کا مسئلہ ہے چینی کا, آپ چینی نہیں سنبھال سکے اس ملک کے اندر. صوبے نے گندم کی تباہی کر دی ہے, اربوں خربوں روپے کا نقصان کر دیا اس ملک کا, ٹھیک ہے. صبح ہی کتب ہے ساری کی ساری, کیڑے پڑ گئے اس کے اندر, گودام بھر گئے, کم بیچنا زیادہ میں. شوگر چینی کے اندر آپ کے چینی کم تھی, آپ نے بہترین چینی ایکسپورٹ کر دی, پھر سڑی بھی چینی اس سے زیادہ میں خریدی. اب آپ اس کے اندر وہ دیں گے, ریلیف دیں گے, سبسڈی دیں گے, پھر اربوں روپے کا نقصان. آپ دعوے کریں روبوٹ لائیں گے, آسمان سے چاند توڑ کے لے آئیں گے, آپ فلانا کر دیں گے, آپ ڈباکہ کر دیں گے. اور بھائی آپ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے آپ کا گندم اور چینی کا, وہ آپ پچھلے 75 سال سے نہیں سنبھال سکے. آپ کا پڑوسی ملک ہے, وہ دبا 10 صوبے, سب کی باپ کی جاگیر ہے, کسی کو عقل ہے نہیں ہے, کسی کو 20 کروڑ آدمی پکڑا دو, کسی کو 25 کروڑ آدمی پکڑا دو, کسی کو 5 کروڑ آدمی پکڑا دو, 2.5 کروڑ آدمی پکڑا دو, سب آ کے لفظی باتیں کرتے, سارے ڈرامے کرتے. میں نے آپ کو کہا نا, یہ ایک قوم کو ہم نے ہجوم میں بدل دی ہے. ہم ہجوم ہے معذرت کے ساتھ. ہم موٹر سائیکل والا گرتا ہے, گاڑی والے کو آگ لگا دیتے ہیں, گاڑی والے کی غلطی ہو تو موٹر سائیکل والے پکڑ لیتے ہیں, وہ بندہ تڑا پڑا ہوتا ہے, تصویر کھینچ رہے ہوتے ہیں, اس کو ہسپتال نہیں جاتے. ہسپتالوں میں آپ ایمرجنسی میں مریض کو پہنچا نہیں سکتے. قانون آپ کیسے تھے؟ حسن ایوب صاحب, نسلا ٹاور گرا دیا سر, نسلا ٹاور گرا دیا. پہلے تو بنتا رہا, نہ اس کا منسٹر, نہ اس کی گورنمنٹ, نہ اس کا آرکیٹیکٹ, نہ اس کا انویسٹر, کسی کو نہیں پکڑا. وہ غریبوں کے گھر گرا دیے, یا دبا دب 400 500 نالوں کے اوپر دبا دب کر کے کنسٹرکشن ہو رہی ہے, دکانیں بن رہی ہے, تباہی مچی ہوئی ہے. وہ ڈرامہ. اب پھر فنڈز بنیں گے, پھر فنڈ نیچے جائیں گے, پھر فنڈز میں خود بد ہو جائے گی. ابھی آپ نے KP دیکھا ہے, ابھی آپ نے سندھ دیکھا ہے, ابھی آپ پنجاب دیکھیں. اچھا, اس وقت پاکستان کے اندر جو حکومت موجود ہے, اچھا کیا نہیں میں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے باتیں بہت بھاری تھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر حکومت کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں سب سے تجربہ کار ہے. ظاہر ہے فیڈرل کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون, دو پریزیڈنٹ زرداری بھی ساتھ ہیں ان کے, حکومت کیسا سمجھے ان کو؟ میں سوال پورا سننا ہے. محترم ظاہر ہے قائد جو ہمارے تاحیات قائد گائیڈ کرتے ہیں, چھوٹے بھائی دا ڈوئر دا مینیجر, وہ سارے معاملہ رن کرتے ہیں. سندھ ماشاءاللہ 2008 سے آنورڈ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ظاہر ہے لوکنگ آفٹر.
through his party. अब क्या करें हम, मतलब पाकिस्तान की अवाम क्या करे जिससे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए? अवाम ना करे, पॉलिटिशियंस को करना होगा। पॉलिटिशियंस को जो इख्तियारात हैं वो ज़िले की सतह पर मुंतकिल करने होंगे सूबों को। NFC के तहत आप वफाक से तो हिस्सा लेते हैं, लेकिन फिर सूबे आगे अज़ला को जो है वो तकसीम नहीं करते। आप दुबई की मिसाल दी इन्होंने, सऊदीया की मिसाल दी, वहाँ पर बादशाहत है लेकिन वहाँ की बल्दिया बड़ी मजबूत है। तो वहाँ की बल्दिया, यहाँ की कौंसल, यानी आपने कौंसल की सतह के ऊपर चाहे वो तहसील है चाहे वो ज़िला है, आपने इख्तियारात को मुंतकिल करना है। आपने रेगुलर जो है वो बल्दियाती इंतखाबात करवाने हैं। कराची में तो बात कर रहे हैं कि वहाँ पर तो प्राइवेट जो है वो एक कंपनी जो कि बिजली प्रोवाइड करती है, तो लोड शेडिंग के तो वहाँ पर हालात तो पंजाब को तो बहुत ही दूर छोड़ा हुआ उन्होंने। अभी तो बिजली है ही नहीं कराची के एक बेशतर हिस्सों के अंदर। दूसरी मैं बात ये करना चाहूँगा कि जिस तरह बिल्कुल ठीक बात की कि जब हम ये मार्का हक जीते हैं तो उसके बाद दुनिया भी हमें डिफरेंट जो है वो निगाह के साथ देख रही है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल के बाद हमारी अफवाज और हमारे फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है, लेकिन फील्ड मार्शल खुद इसका क्रेडिट जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को देती है कि अंडर हिज लीडरशिप, एंड ही हैज सेड इट मल्टीपल टाइम्स, और वो एक्नॉलेजमेंट है। और मतलब जो शहबाज साहब हैं वो फील्ड मार्शल को क्रेडिट देते हैं, और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कहते हैं कि उन्होंने भी फैज़ा सासी जो है वो बड़े मजबूत तरीके से की। अब फील्ड मार्शल साहब तो एक तरफ कह रहे थे कि जी सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान कब तरक्की करेगा, सवाल ये है कि पाकिस्तान कितनी तेज़ी से तरक्की करेगा। तो फैसल भाई की बातें सुनूं तो बिल्कुल बड़ा मायूसी होती है, जो सच्ची बातें भी हैं, और फील्ड मार्शल साहब की बातें सुने तो वो भी एक होप है, और रेकॉर्डिंग के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं। तो दोनों सूरतों में यानी मैं तो बेसिकली स्विंग कर रहा हूँ बीच में। अच्छा चलिए गुलाम हुसैन साहब, फील्ड मार्शल फ़ौज पाकिस्तान, चीफ आर्मी स्टाफ जो सैयद आसिम मुनीर, जो उनके ज़िम्मे काम लगा था, इंडिया ने जंग इम्पोज की, बड़े अच्छे अंदाज से उस रिस्पांस को प्लान किया, उसके एग्जीक्यूशन की, और सारी दुनिया के सामने अपनी फतह के झंडे गाड़े। अब ऑन ग्राउंड जो पाकिस्तान का निज़ाम है चौधरी साहब, उसके मुताबिक तो फेडरल के अंदर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब है, और प्रोविंशियल के अंदर मुतलका जो गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, कराची की हम बात कर रहे हैं, वहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब जिम्मेदारी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठानी है। ऐसा नहीं हो सकता है वो ये कह देंगे जी उसने हमें पैसे नहीं दिए तो ये हो गया, तो यहाँ पे चाइना कटिंग थी तो पुराने चीफ जस्टिस साहब एक फैसला करके जिसकी वजह से ये सारा मामला है। तो हल क्या है चौधरी साहब आपकी नज़र में? नहीं, पहली बात तो ये मतलब मेरी ज़ाती राय ये है कि फैसल वाडा साहब जो तबसरे करते रहते हैं और हर पास से तलवारें ना मारते रहा करें। वो MKM वाले कहते हैं जी हमने इनको वोट दिए हैं तो ये हमें गालियां दे रहे हैं। कराची के में बारिश हमने तो नहीं कराई, नंबर 1। नंबर 2, मेरा अपनी रिक्वेस्ट है फैसल वाडा साहब कि आप ये तबसरे ना करें, कोई जिम्मेदारी संभालें और करके दिखाएं। ये मतलब है कि फील्ड मार्शल और आर्मी ने तो अपना काम किया और आइंदा भी करेगी। अवाम को साथ लेके ही आप जंग जीते हैं, और आइंदा भी मुल्क अगर चलाना है तो यही रास्ता है। फैसल वाडा साहब 2 चीज़ों का साफ जवाब दे दें। आप अवाम की हमायत को माइनस करके मुल्क चला सकते हैं। नंबर 2, किस हिस्से में कोई अब महकमा ऐसा है जिधर आप करप्शन के बगैर काम हो रहा है, या कहीं आप ईमानदारी से कोई रिजल्ट ले सकते हैं? बदनवानी और लूट मार ने यहाँ डेरे डाले हुए हैं, और अब कोई अदारा, कोई ऐसा जगह नहीं है जिधर जाएं और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो फैसल वाडा साहब हमें रोड मैप दे दें कि ये क्या क्या चाहते हैं कि इससे ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा और कौन लोग करेंगे। नाज़रीन, गुलाम हुसैन साहब ने रोड मैप की बात की। फैसल वाडा साहब पिछले 3-4 दिन से मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जा रहे हैं, वो तसलसल की बात कर रहे हैं कि अब कंटिन्यूशन की ज़रूरत। फैसल वाडा साहब की ज़ुबानी जिन अल्फाज के अंदर वो ये बात कर रहे हैं, एक प्लान बता रहे हैं, वो आपको पहले सुनाते हैं, तो फिर फैसल वाडा साहब से मजीद हम तशरीह चाहेंगे कि अब ये कैसे मुमकिन होगा ये प्लान ऑफ एक्शन। सिस्टम की कंटिन्यूशन आप मतलब कि 5-10 साल देख रहे हैं, तसलसल जारी रहेगा, लॉन्ग टर्म ही होगा ना, 5-10 साल ही लगेंगे ना उसमें। आई एम वेरी क्लियर, ठीक है, तसलसल पाकिस्तान की तरक्की का जारी रहेगा, रहेगा फील्ड मार्शल की सरबराही में। अगर कोई पाकिस्तान के तसलसल और उसकी तरक्की के बीच में पुराने, नए और आगे आने वाले एडवेंचर करेगा, उस पे भी कोई भी हो तो रगड़ा रगड़ा जाएगा। मैंने ये कहा कि मुनाफिक
سیاستدان جو پیچھے اپنے مفادات کے لیے قوم، ملک اور افواج کو رگڑتے آئے ہیں، اب انہوں نے ایسا کیا تو ان کو رگڑ دیا جائے گا. اور رکاوٹ بھی بتائی کہ جو موجودہ سسٹم کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ڈیلیورنس نہیں ہو رہی آن گراؤنڈ. اور آپ بھی چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے، اس کے لیے آپ کو NFC کو دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو 18ویں ترمیم صوبوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے ہم نے اپنے مفاد کے لیے آپریشن روکے، سیاست کرنے کے لیے وہ آپریشن نہ رکیں گے، نہ روکے جا سکیں گے. اس ترقی کے اندر 3 چیزیں اس ملک کی رکاوٹ بنی ہوئی تھی ہیں. NFC ہے، اس کو ریوزٹ کرنا ضروری ہے. ایڈمنسٹریٹو وے میں پروونسز کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، مزید صوبے بنے، ملک کی ایڈمنسٹریٹو ضرورت ہے. اسی طرح آپریشن جو ہے وہ اپنی سیاست کے طور پہ روکا نہیں جا سکتا. 27ویں ترمیم آئے گی سینیٹر میں نے تو آپ کو 26ویں والے دن جس وقت وننگ وکٹری کا اور جو اس نشان کے دیا تھا، سامنے کھڑا ہوگا وہ کھڑا بڑا کوئی نہیں ہوتا نا بھائی. کوئی نہیں کھڑا ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں. فیصل بڑا صاحب، یہ ساری جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ بہت اچھی ہے. NFC کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں. 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی میں نے اس وقت پارلیمان کو کور کیا تھا، وہ جو میٹنگز بند کمرے میں ہوا کرتی تھی. ایاز امیر صاحب کافی اس حوالے سے لکھتے ہیں، وہ ایک ترمیم آ گئی اور اس کے بعد تاحیات قائد کو 3rd ٹائم پرائم منسٹرشپ چاہیے تھی، انہوں نے ایک ووشر دیکھ لی. باقی کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو جو صوبائی آزادی چاہیے تھی انہوں نے وہ کر لی، اور باقی معاملات سارے آپ نے دیکھی. آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ یہ ریورسل ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو ہوگا کیسے؟ یہ بتائیں نا کہ اس کے لیے آپ کو آئین کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور محترم نواز شریف صاحب اتنی ہول سیل لارج سکیل کی سطح کے اوپر آئین کے اندر ترمیم ہونے دیں گے؟ دیکھیں گوبر صاحب، چوئی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ عوام کا ہونا ضروری ہے یا نہیں. یہ پہلے سوال 2 سوال انہوں نے مجھ سے کیے، میں وہی سے شروع کرتا ہوں. آج کے دن پاکستان کی قوم اور عوام ایک آدمی کے پیچھے کھڑی ہے، اپنے سپہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف آصف بدیر صاحب کے اور اپنی افواج کے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کم وسائل میں مارکا مار کے دکھایا، پرفارمنس کر کے دکھائی، پھر پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ریکگنائز کروایا. اپنی ریکگنیشن کروائی چیف نے، پیس سے ریلیٹڈ، اکانومی سے ریلیٹڈ، گروتھ سے ریلیٹڈ اور ٹیررزم ریلیٹڈ. وہ انٹرنیشنل فگر بن گئے. ٹھیک ہے سر، آپ نے اگری کر لیا. اب قوم انہی کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ ہمیں ڈیموکریسی نے لا کے نہیں دیا آزاد کے ساتھ. یہ جمہوریت جو ہے نا آپ کا، جس کا میں بھی حصہ ہوں، اس نے لا کے نہیں دیا پچھلے 75 سال میں. یہ آپ کو آصف بدیر صاحب کی سربراہی میں راستہ کون سا اختیار کریں؟ تو راستہ یہی اختیار کریں گے کہ آپ نے جمہوریت چلا لی، کیونکہ وہ پرو جمہوریت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ان سب چیزوں کو پاکستان کی بہتری کے لیے ری ایڈریس کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو محبت سے بات سمجھ میں آ جائے، آپ خود احساس کر لیں. آپ کافی کے کپ کے اوپر کر لیں یا آپ ڈنڈے کے زور پہ کر لیں. ہونا تو اس کو کرنا ہی پڑے گا. پاکستان نہیں چل سکتا آگے، اب نہیں چل سکتا پاکستان. میرے بچے اب غریبوں کے ساتھ کیا ہوا کل، 8-8 9 11 گھنٹوں بعد بچے اپنے گھر میں پہنچے، بسوں کے اندر پھنسے رہے، ان کے ماں باپ ذلیل و خوار ہو گئے. میرے اپنے بچے، گاڑیاں جیپیں رک گئی سڑک کے اوپر. یہ شہر ہے. ہم سندھ کو رگڑے یا اوور آل پورے پاکستان کی بات کریں. ٹھیک ہے، یہ تماشا پورے پاکستان میں لگا ہوا ہے. آپ نے باری 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 سر میں بڑھاپے میں گھس گیا ہوں. سر رحم کرے، سر خدا کا واسطہ رحم کرے. یہ میرا باپ 50 سال سے گاڑی چلا رہا ہے، اس کے تجربے کو کسی کا باپ نہیں بیٹ کر سکتا. مثال دے رہا ہوں کو، لیکن کیا وہ فراری سٹارٹ کر سکتا ہے آج کے دن؟ وہ بھائی زمانہ چلا گیا، پرانا زمانہ نہیں رہا. اب یہ ڈرامے نہیں اب چلے گی. اب حل آپ نہیں بتا رہے کہ الفاظ کے اندر آپ پوری قوم جنگ کے بعد پاکستان کی تسلسل ترقی اور تسلسل کے اوپر سے اپنی افواج کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس افواج کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے اور انہوں نے بیڑا اٹھا لیا ہے. ایکسیڈنٹلی اٹھایا، انٹینشنلی اٹھایا، اللہ کی مدد سے اٹھایا. انہوں نے بیڑا اٹھایا اور بیڑے میں یوں لے کے گئے جو پچھلے 20 سال میں ہم نے نہیں دیکھا. 25 سال کی ریسنٹ ہسٹری میں تو میں نے کوئی ایسی پاکستان کی کامیابی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں بھی قوم اسی طرف دیکھ رہی ہے. آج بھی پانی میں گاڑیاں پھنسی ہے تو رینجرز کھڑی ہوئی ہے، سول آرم فورسز کھڑی ہوئی ہے، فوج کھڑی ہوئی ہے، کور کھڑی ہوئی ہے، سب لگے ہوئے. ٹھیک ہے، سول بھی لگے ہوئے ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا. لیکن کیوں لگے بھائی؟ یہ تو مسئلہ آپ کے پاس 25 سال سے تھا، 30 سال سے. سارے صوبوں کی بات کرو، آپ چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ریزالو ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے،
تو پھر آپ کیسے مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں یہ سارے سسٹم کو اپریشیٹ کر دوں؟ میں سارے دیکھیں شہباز شریف صاحب کے پلے کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. سارا تو صوبے کے پاس، سارے صوبوں کے پاس ہے. پیسہ ان کے پاس، پاور ان کے پاس، ہر چیز ان کے پاس ہے. آٹے کا برات صوبوں سے اٹھتا ہے، ان کے اوپر آتا ہے. دیکھیں میں ان کو بڑی ایک چیز کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ابھی شہباز شریف صاحب نے بینگ دا پرائم منسٹر نہیں میڈل لیا، بہت سمارٹ کام کیا، میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں. اس وقت میڈل کیا بندے تھے؟ میڈل کے حقدار کون تھے؟ آپ کی صرف فورسز. آپ کی فورسز میں فوج تھی، ایئر فورس تھی، نیوی تھی. نہیں سیولین کی عادت بھی ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہی تھی. سب نے وہ دیکھیں سر وہ تو میں سر صاحب نے دیکھیں آپ لوگ اس کو بھی ناپسند ہے. باجوہ صاحب کے دیکھیں باجوہ صاحب کے ٹائم پہ نا میری کسی جگہ پہ نامینیشن تھی. میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے. بات ساری ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کی اس چیز کو ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. حالانکہ وہ پرائم منسٹر تھے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی تھے. یہ دو فگرز ہیں، اگر ان کو لیتے ان کی پریزیڈنٹ کو تو پریزیڈنٹ نے دینا ہوتا ہے نا. پریزیڈنٹ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ میں مثال دے رہا ہوں، میں نے مثال دی کہ اور اپروول دیتی ہے، پرائم منسٹر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے نہیں لیا. میں آپ اس حق میں نہیں. شہباز شریف صاحب کو اس چیز پہ ریسپیکٹ بھی کرنا چاہیے، اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اب آپ شہباز شریف صاحب کو بلیم اس لیے دے. اچھا بڑا اہم سوال ہے آپ دونوں کے لیے. فیصل ووہرا صاحب آپ کہہ رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم ہوگی، اس کے اندر جو مجھے سمجھ آئی ہے نئے میں نے یہ نہیں کہا سر. نہیں میں نے 26ویں ترمیم والے دن آپ کو کہا تھا کہ 27ویں آئے گی. آئے گی. مطلب ظاہر ہے سر ترمیم آنی ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہونی ہے نا. تو ہونی ہے، پاکستان کی بہتری کون روکے گا اسے؟ اچھا اب یہ نہیں انتہائی اہم جو آپ کے ساتھ ایک جو ہے ایک سوال میں اٹھانے جا رہا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. ایک میٹنگ ہوتی ہے مری کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑوں کی. اسی دوران جو ہے ایک کالم چھپتا ہے ہمارے سینئر کولیگ ہیں سہیل وڑائچ صاحب. اس نے اتفاق. اچھا سنیں اسے، میں پورا سوال سن رہے. اس کے بعد پھر بات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کل بھی آپ نے کہا کہ کوئی روک ہی نہیں سکتا. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا جواب دیا فیصل ووہرا صاحب نے اگر سکیں تو؟ 27ویں ترمیم آئے گی سینیٹر میں نے تو آپ کو 26ویں والے دن جس وقت وننگ وکٹری کا اور جو اس نشان کے دیا تھا، سامنے کھڑا ہوگا وہ کھڑا بڑا کوئی نہیں ہوتا نا بھائی. کوئی نہیں کھڑا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں. 27ویں ترمیم آئے گی. اس کے بعد گزشتہ روز اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، پتہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر فیصلہ سازی میں ان کا انتہائی اہم کردار ہے. ان سے پوچھا گیا، ان کا جواب پہلے سنیے. 26ویں ترمیم ہم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کا بھی ضرورت بھی نہیں ہے. الحمدللہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے. ملک بہت اچھا چل رہا ہے، اسٹیبلٹی آ چکی ہوئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم پہلے ہاضمہ خراب کیا ہوا، وہ ہاضمہ تو ٹھیک کر لیں، پھر 27ویں آئینی ترمیم بھی چل جائیں گے. دوبارہ سے آپ کو ریکنیکٹ کرتا ہوں. اس کالم کے اوپر حسن کو ابھی مجھے کامنٹ چاہیے ہوگا، لیکن پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. آ گیا میٹنگ، ایک مری کے اندر میٹنگ ہوتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کی، کالم چھپتا ہے. اس کے بعد یہ سارا معاملہ کیا، یہ آپ کو اس کے اندر کیا سمجھ آتا ہے؟ میں ایز اے جرنلسٹ سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں مری کی میٹنگ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے ایک چیز پتا ہے، انسان کی عادت آپ بدل سکتے ہیں، فطرت نہیں. یاد رکھیے گا، یہ میرا جملہ آج کی تاریخ میں یاد رکھیے گا. میری آپ عادتیں تو بدل سکتے ہیں، میری فطرت تو نہیں بدل سکتے. تو رکھیے گا دماغ. نمبر 1 پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی وہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی. بیانی میں سمجھ آگے چلیں. نمبر 2 سر یہ کہ جہاں تک آپ کا سوال تھا اگلا کہ وہ کہتے ہیں ہاضمہ ہمارا خراب ہوا ہے پہلے 26ویں آئینی اس ترمیم کی پریشانی نہ کرے، ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کی پریشانی نہ کرے. اور 27ویں ترمیم پاکستان کی ترقی کامیابی کے لیے ہوگی، وہ بھی آئے گی، ٹھیک ہے. اور سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو انہوں نے کہا ڈار صاحب نے کہ ہم اسٹیبلٹی بھی آ گئی اور ملک بہت چل رہا ہے، تو ہم انہی کی بات کو لے کے ہم اسٹیبلٹی کو مزید اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، اور ملک جو اچھا چل رہا ہے اس کو بہت اچھا چلانا چاہتے ہیں. اور اس بہت اچھے کے لیے جتنے بہت اقدامات کی ضرورت ہوگی وہ سب اقدامات کر دیے جائیں گے، کیے جائیں گے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ. وڑائچ صاحب کے کالم سے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں میں نے تو وڑائچ صاحب کی ایک پرانے جرنلسٹ ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں نے تو ان کی جرنلزم کے اوپر میں نے تو بڑی کلیئرٹی سے بات بتائی کہ میں نے ڈسمینٹل کیا ساری چیزیں. جو ان کی کالم کا جو تجزیہ بنایا ہے یا جو انالیسس ڈسکس کرتے ہیں، آپ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. نمبر 1 وہ ایک 50 25 30 لوگوں کے بیچ کی ایک بیٹھک ہے، اور اس میں 2 گھنٹے کیسے نکالیں گے چیف صاحب مجھے نہیں پتا. تو 1-on-1 انٹرویو نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سر 1 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ مفروضے کے طور پہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا معافی مانگ لو، ٹھیک ہے، مان لیں مفروضے کے طور پہ. تو اس ملک کا آئین اور قانون کہاں گیا ہے؟ یہ تو مارشلوں میں بھی نہیں ہو سکتا، اور آئین و قانون سے تو کوئی بھی بڑا نہیں ہے. نمبر 1. اور مفروضے کے طور پہ 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں، تو عمران خان صاحب اتنے بیوقوف آدمی ہے کہ وہ ایڈمٹ کر لیں گے.
نہ یہ پاسبل ہے اور نہ یہ پاسبل ہے. اگر وہ معافی مانگ لیں تو وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ آئین و قانون بیچ میں. یہ معافی کیوں مانگیں گے جب انہوں یہ ایڈمٹ کر لیں گے جرم کو؟ ٹھیک ہے, تو اس کی حقیقت سے کوئی کورلیشن, کنیکٹیوٹی, ریلیشن نہیں بنتا نظر آتا. سو اب ہماری مرضی ہے, ہم آپ کی ہری ٹائی سے پاکستان کی محبت نکال لیں یا پاکستان کی دشمنی نکال لیں یا سیلاب نکال لیں یا کل کی بارش نکال لیں یا نالا نکال لیں, یہ تو میری مرضی ہے. اور پاکستان چیمپئن ہے ان چیزوں میں, کورلیشن بنانے میں. سو ایبسلیوٹلی دیر از نو کنیکٹ, نو کنیکشن, نو فیکچوئل. انہوں نے اپنی رائے دی ہے ایز اے پاکستانی کہ معافی مانگ لی جائے یا اچھا کر دیا جائے, وہ ایک رائے ہے, اس کو رائے آپ بھی آزاد ہے, میں بھی آزاد ہوں, ہم سب ایک دوسرے کی رائے کی عزت کرتے ہیں. ناظرین بریک کی طرف جانا. بریک کے بعد جو بات کی وڑا صاحب نے کہ کیا ممکن ہو سکتا ہے, کالم کے پیچھے کہانی کیا ہے. حسن ایوب کے پاس بھی کچھ انسائیڈ انفو ہے کہ کالم کیوں لکھا گیا, کالم کی حسن ایوب کو کیا سمجھ آئی, چودھری غلام چند صاحب کو کیوں سمجھ آئی, کیسے سمجھ آئی, اس کا فائدہ ہوا, موجودہ سسٹم کو نقصان ہوا. تفصیل سے بات کرتے ہیں. سہیل وڑائی صاحب کا کالم, اس کے اوپر بہت پروگرامز ہوئے, بہت تبصرے تجزیے ہوئے. کالم کے اندر چاند ایک حقائق جو انہوں نے بیان کیے, انہوں نے کہا جی محسن نقوی صاحب جو اس وقت منسٹر فار انٹیریئر ہیں, ان کے ذریعے میں نے کافی پیغامات بھجوائے ملاقات کے لیے, میسیجز پہنچتے رہے. اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ میسیجز پہنچ گئے, تو پھر کالم کا حوالہ دیا. برسلز کے اندر یہ سارا یہ گیدرنگ ہوئی, اس کے بعد انہوں نے کالم لکھ دیا. اب اس کے اوپر سب سے پہلا امیجیٹ ریئیکشن میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر وہ حسن ایوب صاحب کا تھا کہ جی یہ بالکل سراسر اس کے اندر جو بھی بتایا جا رہا ہے اس کا کوئی سر پاؤں ہے ہی کوئی نہیں. اب سینئر وہ جرنلسٹ ہیں, پرانے جرنلسٹ ہیں, مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی شاید پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے کام شروع کر لیا تھا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ بیسکلی ان کی جو رائٹنگ کا سٹائل تھا اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے, مجھے افسوس ہوا ہے. اس کو میں ہوائی فائرنگ کہہ سکتا ہوں. یعنی کچھ صحافتی آداب ہوتے ہیں جو ان کی, جس کو وہ ملاقات کریں. ویسے تو فنکشن میں تمام لوگ 600 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں, جو ایک محفل توام کہہ دیں یا اس میں ایک کھانے کی میز کہہ دیں, جس کے اوپر میرے خیال سے اگر فیلڈ مارشل ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو سہیل وڑائی صاحب وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تصویر بھی ساتھ میں کھنچوائی انہوں نے, نہیں وہ کھڑے ہو کے کھنچوائی ہے. اور فیلڈ مارشل نے اس فنکشن میں 600 بندوں سے ہاتھ ملایا جی, اور 600 بندوں سے تصاویر کھنچوائی ہیں. 600 بندوں سے ہاتھ ملایا ہے, 600 بندوں سے تصاویر کھنچوائی ہیں, اور متعدد لوگوں کی وہاں پر جو ہے وہ لوگ موجود ہیں. ایون کہ آپ نے پرویز سندھیرا صاحب کی تصویر نہیں دیکھی؟ یہ کون ہے پرویز سندھیرا صاحب؟ جو مسلم لیگ نواز کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہ بھی وہاں پر اس فنکشن میں موجود تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی صحافتی نشست نہیں تھی جس کو انہوں نے کہا کہ جہاں پر کوسچن آنسر ہو رہے ہوتے ان سے, اس میز کے اوپر اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور مطلب 2 درجن کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور سہیل وڑائی صاحب نے جو کیا, مجھے اس پر افسوس ہوا ہے. اور انہوں نے ایک ایسا تاثر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جیسے ان کے ذریعے کو پیغام رسانی کی جا رہی ہے. جو سزا اور جزا اور معافی کی بات تھی وہ تو میز پر ہوئی نہیں, وہ بات تو انہوں نے فنکشن میں کی تھی. اور اس بات پہ اگر سہیل وڑائی صاحب کہہ دیں کہ اس میز پر بیٹھے ہوئے فیلڈ مارشل نے یہ لفظ ادا کیے ہیں, آئی ول کوئٹ مائی جرنلزم, میں آپ کو اتنی بات بتا رہا ہوں. تو سہیل وڑائی صاحب نے جو کیا, جو لکھا, وہ میرے خیال کے مطابق مناسب نہیں تھا. انہوں نے ایک ڈیڈ ہارس کو جو کہ اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی, جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس جن کی ثابت ہوئی ہے, عدالت سے ان کو سزا ہو چکی ہے. اور مقبولیت کی بات کر رہے تھے ہمارے ایک بڑے تجزیہ کار ہیں, تو مقبولیت تو کا عالم یہ تھا کہ دیکھیں جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے نا, اس شخص کو, اس لیڈر کو دنیا بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. جو بائیڈن کی ٹیلی فون کال کو ترسنے والا وزیر اعظم تھا ایک طرف, اور ایک طرف ہمارا فیلڈ مارشل ہے. انہوں نے جناب ان کو بلایا بھی, اور ملاقات کے بعد جب ان کی میڈیا سے گفتگو ہوئی تو کہتے ہیں اٹ واز آنر میٹنگ ہم. یہ امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے ہمارے فیلڈ مارشل سے. تو یہ باتیں اگر آپ دیکھیں, حسن کی بات کو آگے کنٹینیو کروں گا کہ دیکھیں سر, مسئلہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف آج یہ کام کیسے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو فیلڈ مارشل کے بچے خاندان کی کوئی کرپشن, کوئی ٹھیکے, کوئی لین دین نظر نہیں آئے گی. یہی چیز شیخ محمد میں بھی کامن ہے, ادھر بھی یہ چیز نہیں ہے. یہ قوم جو آج کھڑی ہے وہ اسپاٹلیس آدمی کے پیچھے کھڑی ہے, جب ایماندار آدمی کے پیچھے. اور ان کا پورا جو کریئر ہے 38 سال کا 34 سال کا جو بھی ہے, وہ میرٹ کے اوپر ہے. کسی کی فون پہ سفارش پہ یہ آگے نہیں بڑھتے رہے. ان کو تو دنیاوی طور پہ ہر طریقے سے روکنے کی بھی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد تھی تو بچ گئے. بٹ وہ جو میں کہہ رہا ہوں کریڈینشیل جو ہے اس آدمی, جب اس آدمی کی اپنی جیب کی فکر نہیں ہے, ٹھیک ہے, احساس نہیں ہے,
اور قوم کا درد ہے وہ آدمی اٹھا رہا ہے چیزوں کو. اس درد کے اندر اس قوم کے لیے, ان شہیدوں کے لیے جنہوں نے گولیاں کھا کے اپنی جانیں دی ہے, بچے چھوڑ گئے پیچھے, اس ملک کی خاطر, اس کے بیچ میں, اس تسلسل کے بیچ میں گنبد صاحب کوئی بھی آئے گا وہ رگڑ دیا جائے گا. اس کو پلیز سمجھیں آپ اس بات. چودھری غلام حسین صاحب, اب بات ہو رہی ہے, اور ایک چیز اور, سوری آپ کی بات کر دوں, ایک پاسٹ آپ کو بھی انالیسس کرنا پڑے گا, آپ کو, حسن صاحب کو, غلام صاحب کو. یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ہمارے پاس سمیت جس میرے میں, ان کی پاسٹ ہسٹری تو پتا ہے باپ دادا کیا کرتے تھے. کسی کا بیڑی پینے کو پیسے دیتے, کسی کا سائیکل خریدنے کو پیسے دیتے, کوئی ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے, کوئی سائنٹسٹ کا بیٹا ہے, کوئی کھراپتی کا بیٹا ہے. کہاں سے سارا کچھ آیا ہے, کدھر سے آیا ہے؟ اور جو عوام کو چاہیے, آٹا, چینی, اسکول, کالج, گاڑی, موٹر سائیکل, سائیکل, ان سب کی فیکٹریاں تو ان پولیٹیکل لیڈرز کی ہے. تو پھر آپ جس کی وہ مالک بن چکے ہیں, ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ریلیف دے گی. پلیز گوبر صاحب اس جوک کو ختم کریں آپ. اچھا جو غلام حسین صاحب بات کر رہے ہیں, محترم پرائم منسٹر صاحب استحکام پاکستان کی سب کو دعوت دے رہے ہیں, اور جب فیصل واڈا صاحب بات کرتے ہیں نا پولیٹیکل ایلیٹ کی کہ کس کے بچوں کے پاس کتنی جائیداد ہے, تو پھر موجودہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے, نام لینا مناسب نہیں ہے, جو بڑے بڑے عہدیدار اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں سویلین سیٹ اپ میں, تو ہر کسی کے اوپر جو ان کے بچوں کے کاروبار, اب کیا تفصیل میں نہیں جاتے, حالیہ دنوں میں جو شوگر کرائسس ہوا اس کے پیچھے فیصل واڈا صاحب نے خود ہی بات کی. استحکام پاکستان کے لیے کیا سجیشن دی ہے محترم پرائم منسٹر صاحب نے, وہ سنیے. میں تمام سیاسی جماعتوں, اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں. یہ میثاق معیشت کی بحالی کا ہی منصوبہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے, تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے اپنے پیارے پاکستان کی خاطر ہم سب ایک ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو قائد پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں محترم نواز شریف صاحب, ان کی سربراہی میں ہمیں ان کے پیچھے لگنا ہوگا اور ملک کو آگے لے کے جانا ہوگا. جس مرحلے پہ ملک پہنچ چکا ہے سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے, تو پھر جو ہے وہ ہم ملک کو اس جو ہے وہ صورتحال سے نکال کے ایک ایسا پاکستان بنا سکتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بناتے وقت جو خواب دیکھا تھا. پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں میثاق استحکام کے لیے پوری طرح کمیٹڈ ہے. جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاک سے نہیں آگے بڑھتی. دیکھیں جی, ڈائلاگ جو ہے وہ امنگ پولیٹیکل فورسز, پولیٹیکل پارٹیز ہونے ہیں, یہ کوئی مین ٹو مین تو ہونے نہیں ہے. فیصل واڈا صاحب کچھ سیلف کنٹراڈکشنز ہیں, مطلب جب آپ بات کرتے ہیں کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی, ظاہر اگر چیزیں تبدیل ہونی ہیں تو آئین کے اندر تبدیلی کے ذریعے ہی ہونی ہے. اب ایک طرف بات کر رہے ہیں اس وقت جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کو ڈیڈ ووڈ بھی آپ بولتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں کہ اب ایکسپائرڈ ہے, اس سے کسی طرح کا کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا. تمام پولیٹیکل ہم نے سب کو آزما لیا. بالکل, مجھے آل اکراس ساری پولیٹیکل پارٹیز کی. اب حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی قائد کے پیچھے لگ جائیں اور قائد کی سربراہی میں ڈائلاگ شروع ہو جائے, پھر ہم آگے بڑھیں. اب سمجھ نہیں آتی جمہوریت ڈیڈ لاک, اب سمجھ نہیں آ رہی. رانا ثناءاللہ صاحب جو بیان دے رہے ہیں, تو یہ جو بار بار میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ, اب آگے کیسے بڑھنا ہے. قائد کس کو کہتے ہیں؟ مطلب وہ پاکستان مسلم لیگ نہیں, قائد کہتے ہیں آپ کسی بھی جگہ کا لیڈر, ٹھیک ہے, جو فرنٹ سے شو کو رن کرتا ہے. ہمارے لیے تو آج ہماری خوش نصیبی سمجھ لیں, بدقسمتی بھی سمجھ لیں کہ جمہوری چیز نہیں کو پیدا کر سکا ایسا. ہمارے پاس تو قائد کی صورت میں آج جو ملک کو بہترین میڈلز لا کے دے رہا ہے, تاج پہنا رہا ہے بین الاقوامی طور پہ, وہ تو چیف ہے. تو ہم تو اس کی سربراہی دیکھ رہے ہیں. اب آپ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر, آئین اور قانون کے نیچے ہی فوج کام کرتی ہے. تو آئین اور قانون کے نیچے جب فلڈ آتا ہے تو فوج کو بلاتے ہیں, جب جنگ ہوتی ہے تو فوج کو آگے کر دیتے ہیں, جب بارڈر پہ ہوتے ہیں تو ان کو قربانی دینے کے لیے کر دیتے ہیں, اکنامک فرنٹ میں پیسے لا رہے ہوتے ہیں فوج کو بلا لیتے ہیں. ہر کام تو فوج کریے, آئین اور قانون کے پیرامیٹرز میں کریے. ایگزیکٹو بیٹھا ہوا اس نے کہا یہ کر دو بھائی. کریڈیبلٹی تو ان کی ہے, ان کی بھی تو کسی کی کریڈیبلٹی نہ پہلے کی تھی نہ آج. لیکن اختیار تو ان کے پاس ہے نا, اختیار تو ان کے پاس, ایگزیکٹو کے پاس. سر میری بات سنیں, مجھے اختیار سے آپ اسکول دے دیں, مجھے اختیار سے آپ کالج دے دیں, مجھے اختیار سے ہسپتال دے دیں, دنگے پیر بچوں کو دے دیں, نوکریاں دے دیں, کچرا ہٹا دیں, بجلی دے دے, گیس دے دے,
پانی اور فلڈ میں جو بچے مر رہے ہیں, پول کرنٹ لگ رہے ہیں جو مر رہے ہیں, جو چھتیں گر رہی ہے, جو آباد ہو رہے ہیں, جو لوگوں کی موت ہو رہی ہے, مجھے ان سب چیزوں سے بچا لیں. جو درخت کاٹے جا رہے ہیں, جو دنیا میں طوفان کرپشن ہو رہی ہے, جو بڑے بڑے میلے ہیں جن میں ٹکٹ آپ کو مل جائے گا, آپ جہاز کی بھی رائڈ لے لیں, آپ جھولے پہ بھی بیٹھ جائیں, آپ تصویر بھی کھنچا لیں, آپ فڑے بھی کھا لیں, ہوٹل میں کھانا بھی کھا لیں, بڑے ہوٹلوں میں رہ بھی لیں. اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. میں جس آواز سے آتا ہوں سینٹ کے, اس کی جب چھت آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے آپ کسی بادشاہ کے محل میں آ گئے. اور اے سی ایسا ہوتا ہے کہ کوڑ میں بھی آپ کو سردی لگ رہی ہوتی ہے. ہم غریبوں کو بات کریں گے, ہماری تنخواہ دینے سے, ہمارے ٹرپ ہونے سے آج تک پاکستان کو ایک, آپ بتا دیں سر, کوئی ایک دھیلے کا فائدہ ہوا ہے؟ فوجی ٹرپ کے اندر تو ہم نے فائدے پوری دنیا میں دیکھ لیے. سویلین کوئی بھی پچھلے 25 سال پیچھے چلے جائے اور اگلے 25 سال آگے چلے جائے اور ابھی دیکھ لے, ایک کوئی ٹرپ سے ایک دھیلا آیا ہے, کوئی ایک پاکستان کا فائدہ ہے, کوئی ہیڈ لائن لگی. آج بھی واشنگٹن پوسٹ نے چیف کی بڑی بڑی خبریں لگائی ہیں. تو اگر بین الاقوامی طور پہ ایک آدمی کا لوہا باندھ گئے لوگ, تو ہم اس کی طرف دیکھیں یا ہم اس تباہی کے دہرانے میں جو کھڑا کرنے والے لوگ جنہوں نے تباہ کیا, آپ ان سے کہہ رہے بات کر دیں. جنہوں نے ملک اور قوم کو جو چیزیں چاہیے تھی ان کو سڑک پہ لے آئے اور آپ نے آپ کو سڑک سے آسمان پہ لے گئے. اس کے لیے کیا راکٹ سائنس چاہیے؟ اس کے لیے میں اندھا نہیں ہوں, میں بہرا نہیں ہوں, اور میں گونگا نہیں ہوں. اگر مجھے نظر آ رہا تو آپ سب کو میرے چودھری غلام حسین صاحب, وٹ ڈو یو تھنک استحکام پاکستان کے اندر, جو سیاستدان بات کر رہے ہیں وہ ایک مختلف بات کر رہے ہیں, فیصل واڈا صاحب ایک ٹوٹلی مختلف بات کر رہے ہیں کہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. تو میرا آپ سے بھی سوال یہ ہے, بینگ این ایکسپیرینسڈ اینالسٹ, ماشاء اللہ آپ نے دہائیوں یہ سیاستدانوں کو دیکھا, آگے کس طرح بڑھنا ہے چودھری صاحب؟ بھائی ایک ہی بات ہے, میں تو پھر دوبارہ کہوں, آپ آئین اور قانون پر چلیں اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کی جو بات ہے اس پر عمل بھی کریں. صرف باتوں سے تو یہ بات آگے نہیں جا رہی نا. اور وہ فیصل واڈا صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ فوج کا اور اس کے سربراہ نے جو کام ہے وہ اللہ کے فضل سے پوری قوم کو اس پر فخر ہے کیا ہے. دیکھیں چودھری غلام صاحب بہت اچھی بات کریں, ہمارے استادوں میں سے بہت اچھی بات انہوں نے کی. لیکن چودھری صاحب اگر آپ اپنا کام نہیں کریں گے, گومن صاحب اپنا کام نہیں کریں گے, میں اپنا کام نہیں کروں گا, حسن اپنا کام نہیں کرے گا, اور کیمرہ مین کام کرے گا, تو ہم کہیں گے تم بھی نہیں کر سکتے, ہم تو نالائق ہیں, نااہل, نکمے ہیں, لیکن تم لائق ہو, تمہیں بھی نہیں کرنے دیں گے. تو یہ پاسبل نہیں نا. پاکستان کسی کی جاگیر تو نہیں ہے, پاکستان کو تو چلنا ہے. پاکستان کے لیے اگر کوئی بھی فائدہ پہنچاتا ہے, آپ بھی پہنچاتے تو ہم آپ کو بھی اپنے سر پہ بٹھائیں گے. ہم آپ کو کیوں اتنی عزت دیتے ہیں؟ کیوں آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, آج سے نہیں کرتے, ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے کر رہے ہیں. تو ہم تو جو ہمارے لیے اچھا کام کر کے دے گا ہم کو سر پہ بٹھا دے گا. اب ہم کہ اس سے فوج کا کام ہے وہ گولی کھا لے بارڈر کے اوپر, وہ جنگ جیت کے آ جائے, ہم اندر کھڈا کھود دیں, ہم فوج کو نہیں بلائیں گے کہ اس کو چیز. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ کس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے. کیا عالمین گنڈا پور کی حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے کے پی کے اندر, اس کے اوپر بات کریں گے. تمام تر کرائسس کے باوجود کے پی کے اندر سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں بڑے پرامن انداز سے. جو وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کا میکانزم طے ہوا, فارمولا, اسی حساب سے حکومت اور اپوزیشن اور باقی لوگوں کو سیٹیں مل گئیں. اب وہاں سے وہ جن لوگوں نے آنا تھا آگے. اب محترم جو قائد ہیں انہوں نے فیصلہ کر دیا پی ٹی آئی کے کہ لیڈر دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں اچکزئی صاحب ہوں گے, محمود اچکزئی صاحب, کیونکہ ظاہر عمر ایوب صاحب سائڈ لائن ہو گیا بیکاز آف فیصلہ جو آیا ہوا ہے, اور سواتی صاحب سینٹ کے اندر جو لیڈر اپوزیشن ہوں گے شبلی صاحب کی جگہ. پاکستان کی تحریک انصاف کی سیاست مطلب آپ تو ظاہر ہے اس کا حصہ رہے ہیں, وہیں سے آپ نے سیاست شروع کی, ہو کیا رہا ہے وہاں پہ, وہ مطلب کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھ گومن صاحب, میں آپ کو بہت عرصے سے بتا رہا تھا کہ میں آپ کو سینٹ سے شروع کرتا ہوں, قوم کو سمجھ میں آ گئی ہے, اور میں سیکنڈ فیز میں حسن والی بات کروں گا. پہلے تو یہ کہ سینٹ کی سیٹیں تھی 10 جو پی ٹی آئی کا حصہ بنتی تھی. ورسٹ کیس سیناریو کے اندر اگر آپ آنکھ بند کر کے چلے جاتے تو 8 تو بندی یہی پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس 8 کو پہلے 5 کیا گیا, لین دین کی گئی, حساب کتاب کیا گیا گورنمنٹ کے ساتھ. گورنمنٹ کی ضامن پی ٹی آئی, میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی ضامن ہے. اس 8 سیٹوں کو 5 کیا, وہ 5 بھی نہیں رہیں گی, جان کے 4 رہ جائیں گی. مراد صحیح کو نامنیٹ اس لیے کیا ہے کہ وہ صفحہ ہستی پہ سامنے نہیں آئے گا سرفیس پہ, کیونکہ اگر وہ آئے گا تو ہمارے دوست شہید ارشد شریف کا کیس کھل جائے گا اور پھانسی کا پھندا بن جائے گا. تو وہ نہیں آئے گا, وہ سیٹ مائنس ہوئے گی. تو آپ نے 10 کی جگہ 4 سیٹوں پہ فیصلہ کیا اور یوں کر کے دی. دوسری بات جو حسن ایوب صاحب نے بات کی کہ اس کا وقت پورا ہو رہا ہے, میں تو آپ کو پچھلے 6 مہینے سے ہی کہہ رہا تھا, اور میں اس کی بات کو فردر انڈورس کرتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے
اور ان کے ٹیمپرمنٹ سمجھتے ہوئے ان کی چھٹی ہو جانی چاہیے میرے دوست کی. لیکن اس کو ہی رکا, اس کو بھی آج سنبھالنے میں گورنمنٹ موجود ہے, وہ تگڑا ہے ابھی. وہ عمران خان صاحب زیادہ تگڑا اس لیے ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کرتا ہے, پی ٹی آئی کی ساری پارٹی کمپرومائز ہے سارے لیڈر. اور وہ دوسرا یہ کہ آپ نے سینیٹ میں جو شکلیں دیکھی ہیں ان کا ماضی بھی نہ بھولیں, ٹھیک ہے, ماضی نہ بھولا کریں محمد صاحب. عادت, فطرت اور ماضی, یہ تین چیزیں آپ نے اپنے پلو سے باندھی. میں بہت چھوٹا ہوں آپ کے آگے ایکسپیرینس میں, لیکن میری یہ تین باتیں آپ نے اپنے پاس رکھنی. ایک بیسک عالم یہ ہو گیا ہے گمن صاحب, اور میں آپ کے توسط سے ایک وارننگ بھی دینا چاہتا ہوں ایک انٹرنیشنل چین کو, کہ ایک باپ نے 9 گھنٹے بس پھنسی رہی, اس میں معصوم بچے تھے 25. اس نے ان کو فون کیا ڈرائیور کو کہ ان کا بچے چھوٹے چھوٹے, ان کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ان کو کھانا دے دو, میں آن لائن ٹرانسفر کر دیتا ہوں پیسے. سمجھے اس بات کو, آن لائن ٹرانسفر کر دیتا ہوں. اس چین نے کہا بے حسی, دیکھیں یہ چین کا قصور نہیں, بے حسی ہے ہم سب کی, ہم بے حس ہو چکے, جانور ہیں ہم, ٹھیک ہے. اس نے کہا جی ہمارا آن لائن سسٹم نہیں, ہم کھانا نہیں دیں گے. ایسے سارے ریسٹورینٹس کو میں بڑی کلیئر وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا سچویشن ہوتی ہے آپ پیسے لیں, ان کے ماں باپ آ کے پیسے دیں گے, آپ ضمانت کے طور پہ وہ ڈرائیور کو روک لیں, ان کے فون روک لیں, جو کرنے کریں, لیکن اس کو ہم جانے نہیں دیں گے. آپ شراب پینے کی جو ریسٹورینٹ میں اجازت دے رہے ہیں وہ آج سے مجھے تو پتا ہے وہ ریڈ ہوگی. اگر آپ کھانے کے لیے بچوں کو نہیں دیں گے اپنے اسکول کے اندر, تو اس جمہوری پاکستان جو اسلام کے اوپر بنا ہوئے, ادھر ہم آپ کی شراب جو آپ ریپ کر کے لاتے ہیں وہ بھی نہیں چلنے دیں گے, ریسٹورینٹ والے مالکوں کو بھی اندر کر دیں گے. اور یہ ہمارا رائٹ ہے ایز پارلیمنٹیرین. پرابلم ساری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں لے رہے. آپ مجھے بتائیں, بے حسی دیکھیں, اتنے بچوں کو کھانے کے لیے چین نے منع کر دیا, اور وہ باپ کہہ رہے ہیں میں سب کے پیسے دے دوں گا, نہیں بھی دیتا تو دینا چاہیے کھانا. اور آج سے پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے کہ اگر ایسے حالات ہیں اور معصوم بچے, آپ پیسے لیں, آپ ضمانت میں جو رکھنا رکھ لیں, لیکن ان کو کھانا کھلائیں. پہلے بند کریں نا تھوڑے سے کے لیے اس ریسٹورینٹ کو, اس چیز کو بند کریں, پہلے بند کریں, اور پھر جب وہ معافی مانگیں تو اس کے بعد آگے چلیں. اگر ہم بڑے بڑے نجی ہوٹلس جہاں پر کر سکتے ہیں, بند کر سکتے ہیں 5 اسٹار, تو پھر یہ ریسٹورینٹ چین کو کیوں نہیں بند کر سکتے؟ بالکل کرنا چاہیے, کریں, بند کریں. تو یہ ملک کے اندر یہ بڑی تبدیلی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کب تک یہ روشنی سر ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے طور پہ, اسباب کے طور پہ ہمیں یہ روشنی صرف چیف کی صورت میں نظر آ رہی ہے. اور یہ سب ایکسائٹمنٹ بھی پاکستان کے اندر جو کوشش ہے اور جو سوچ ہے, کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں گے یہ؟ میرے خیال سے سر بال رول ہونا شروع ہوگی. دیکھیں جی کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں, مطلب منتھس میں اور ویکس میں آپ کو چیزیں آپ ہم 2026 کے اندر ایک مختلف نظام دیکھیں گے پاکستان کے اندر. نہیں, ہم 2026 میں ہم پاکستان کی ترقی کے تسلسل میں اچھی چیزیں, مثبت چیزیں ہوتی ہوئی دیکھیں گے. نظام میں تبدیلی سے شروع ہوں گی, ظاہر ہے اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا, کیونکہ آپ نظام مجھے نہیں پتا کیسے کہتے ہیں, میں تو نظام کہتا ہوں جو سربراہ ہیں اور ان کا تسلسل ہے, اور وہ جو گروتھ لا کے پاکستان کو تاج پہنا رہے ہیں وہ آرمی چیف ہے. میں تو اسی تسلسل کو دیکھ رہا ہوں, اسی کے اندر مجھے صدارتی نظام کی کوئی باتیں کوئی ایسی صدارتی نظام نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ وہ پالیٹکس جتنا ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں ان کا, نہ پولیٹیکل ایمبیشن ہے چیف کا. وزارت عظمیٰ کی تبدیلی کچھ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے, نہ نقوی صاحب کی بات ہو رہی ہے, نہ کوئی ایسی کہانی ہو رہی ہے, سب گوسپ مونگرنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سب اپنی جگہ کے پاس جو آپ نے جو دیکھنا ہے امید, وہ چیف کی طرف امید کی قلت پاکستانی قوم کی دیکھ لیں. دیکھیں جانا چاہیے جو حرکتیں وہ کر رہا ہے, جتنا مال اس نے بنایا ہے. آپ نے وقت دے ہی نہیں نا مجھے آج. دیکھیں میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو فائلوں کو پہیے لگانے والے ایک بزنس مین تھے, لیکن ان سے جس شخص نے یعنی اپنے جن کو صادق اور امین ایک وقت میں بنا کر پیش کیا گیا تھا, انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا ان کے لیے چونا لگا دیا قوم کو, ٹھیک ہے. کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں عدالت نے ان کو سزا سنا دی. اب ان کو دیکھیں ایک طرف, اور ان کے خلاف باتیں کر رہی ہیں, الزام کس پر لگا رہی ہیں؟ عاصم منیر صاحب کے اوپر, جنہوں نے پاکستان کے وقار کو دنیا میں بلند کیا اور مودی کی سیاست کو ہندوستان کے اندر دفن کیا. یہ کوالٹی ہے ہمارے فیلڈ مارشل کی, اور پاکستان کو ڈپلومیٹکلی زمین سے آسمان پر لے گئے. تو یہ جب کامیابیاں انہوں نے دلوا دی پاکستان کو, تو پھر بھی ان لوگوں کو, اس سیاسی جماعت کو شرم نہیں آتی, تنقید کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, آسمان کی طرف منہ کر کے تھوک رہے ہیں اور اپنے منہ پر تھوک گر رہے ہیں. سر جو حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل تک کی بات بالکل ٹھیک ہے. 190 ملین کا چونا جس بزنس مین کے ساتھ مل کے لگایا, وہ چونا پاکستان کی آج کی اور پہلے کی اور آئندہ کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈروں نے مل مل کے لگایا ہے. تو ان سے مستفید سارے ہی وہ صادق اور امین کہلواتے تھے. ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے گا, کل آپ سے دوبارہ ملاقات. اللہ حافظ.